कैसे ये मुमकिन हुआ कि ये लिख सकें? सबसे पहले तो खुरम भाई आपको मुबारकबाद, आपने ये किताब लिखी। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि कैसे आप डिजिटल आईटी, पुलिस की आईटी को भी देख रहे हैं, पुलिस के डिजिटल कामों को भी देख रहे हैं और साथ अदब की तरफ, सबसे पहले तो ये बताएं। जी बहुत शुक्रिया बासित। ये अदब की तरफ हम तो शुरू से कोशिश की है कि अच्छा पढ़े, पढ़ने का शौक़ है, तो वो चीज़ें तो सिस्टम का हिस्सा रही। जहाँ तक बात है डिजिटलाइजेशन की, तो वो तो अल्लाह का शुक्र है, सियालकोट पुलिस ने ये मौका दिया, पंजाब पुलिस में ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गए कि जिससे जो है वो पब्लिक की वेलफेयर के लिए काम करने का मौका मिला। फ्रंट डेस्क सिस्टम बने, उनके ऊपर जो है वो निज़ाम बना और उसकी जो है वो पब्लिक के लिए आसानी हुई। मेरी हमेशा ये पॉइंट थी कि मैं यार सोसाइटी के लिए जो है वो कुछ अपना हिस्सा देख रहा हूँ, मैं अपनी जो है वो अपनी कंट्रीब्यूशन डाल सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस के थ्रू तो वो की, तो अदब के थ्रू जिससे मुझे शुरू से लगाव था, शेर शायरी का शौक़ था, तो कुरान पाक पढ़ने का शौक़, इस तरह किताबें पढ़ने का शौक़ रहा है। तो मुझे जो है अल्लाह के फजल से अपने ऑफिसर के साथ काम करके, वालिदैन की दुआओं से, दोस्तों के ऑब्जर्वेशन से, जो मैंने सोसाइटी से कुछ इंसाइट्स ली, तो मैं फिर उस पर मैंने काम करना स्टार्ट किया 2021 में। वैसे ये बुक लिखने का ख्याल मुझे 2013 में आया था, तब मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, लेकिन वो फिर दीवान की ख्वाब की तरह के साथ थोड़ा भूल गया। फिर पुलिस ने काफ़ी बिजी रखा अपने कामों में। 2021 में मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, तो मैंने उस पर मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ा अवेयर करके लिखना शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आज 2025 में सितंबर में हमने जो है वो इसको कंप्लीट करने के जो है ना वो अपनी कोशिश को पूरा किया। अच्छा खुरम भाई, बेसिकली ज़िंदगी बिखरने से निखरने तक का ये सफ़र आपने लिखा है क्या इस बुक के बारे में भी थोड़ा सा? जी, आमतौर पे जो है ज़िंदगी के टाइटल को देख के, ज़िंदगी और बिखरने से निखरने तक के टाइटल को जो देखता है वो कहता है, शायद अज्यूम करता है कि ये मेरी जो है वो लाइफ के बारे में है, तो मेरी आबीती है। नहीं, ऐसा नहीं है। बिखरने से निखरने से तक का मुराद ये है कि ज़िंदगी जो है वो हमें स्कैटर्ड फॉर्म में मिलती है। ज़िंदगी हमें प्लेट पे रख के नहीं मिलती, हम जो है वो ज़िंदगी को सीखते हैं। बचपन से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक जो है वो अपनी डेली लाइफ में हम ज़िंदगी को सीखते हैं, और सीखना ज़रूरी भी है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िंदगी जो है वो जो दुनिया जो है वो आमदन की कीमती है। तो ज़िंदगी जितनी अच्छी होगी, हम जितना अच्छा उसको ऑब्जर्व कर सकेंगे, हमारे मुल्क का अंदर कैसा है, दुख आ जाए तो हम कैसे बिहेव करते हैं, हमारे पैसे के बारे में क्या ख्यालात है, हमारी शादी के बारे में, या जैसे हम अगर खुदा की तलाश में हैं तो क्या क्या, तो बड़ा ही डाइवर्स जना लिखने की कोशिश की मैंने किया कि ये, क्योंकि ज़िंदगी के बारे में ज़िंदगी ख़ास और आम सब ने गुजारनी होती है, तो ये ज़िंदगी ख़ास के बारे में भी है, टॉपिक्स मौजूद हैं, ज़िंदगी जो आम लोग गुजारते हैं रूटीन में, उनके लिए भी इसके अंदर टॉपिक्स मौजूद हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपने इसमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताने की जी, इट्स काइंड ऑफ, यू कैन से कि इट्स मोटिवेशनल बुक, इट्स इंस्पिरेशनल बुक आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मैंने इस चीज़ में एक जो है वो मेरा हमेशा ये ख्याल रहा है कि हर वो ख्याल, हर वो नज़रिया, हर वो अकीदा, वो अगर आपके मरकज़ यानी कुरान और सुन्नत से मिल नहीं रहा, अगर उसकी रूट्स जो हैं, उस ख्याल की रूट्स जो है वो कुरान और सुन्नत के साथ नहीं है, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उसके बारे में ना सोचूं। तो इस बुक में जो है मैं जो कर सका अल्लाह के फजल से वो ये है कि मैंने इसके अंदर एक मरकज़ बनाया है, वो मॉडर्न लिटरेचर का जो मोटिवेशन का है, जो इंस्पिरेशन का है, जो लाइफ स्किल्स का है, उसको पढ़ के उसको रिलेट किया है अपने इस्लामिक कॉन्सेप्ट के साथ, और इसमें बहुत ज़्यादा आपको झलक नजर आएगी इक़बालियात की, क्योंकि इक़बालियात बेसिकली जो है वो कुरान और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के बारे में ही हमें बहुत सारी रहनुमाई करती है। जी, तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे इकबाल के शाहीन सियालकोट पुलिस के ऑफिसर भी हैं खुरम असगर जसल साहब, जिन्होंने खूबसूरत सी ज़िंदगी बिखरने से निखरने तक किताब लिखी है। आप अगर इस किताब को ख़रीदना चाहते हैं तो वो सारी डिटेल वगैरह हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और अगर आप खुरम भाई से भी रब्ता करना चाहते हैं तो वो भी हम आपका रब्ता जो है वो नंबर्स की शक्ल में करवा देंगे।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، بہت ہی مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے، اور نعت محبوب داور سند ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ حضرات گرامی قدر، آج کی پروقار تقریب پذیرائی میں آپ تمام آنے والے صاحبان کو قلب صمیم سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی اس خوبصورت بزم میں اس بزم کا آغاز کرنے کے لیے، آیات بینات کے لیے، تلاوت کلام رحمان کے لیے زینت القرہ، قاری القرہ، حبیب القرہ، فخر القرہ جناب قاری ارشد قادری صاحب سے ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں گے اور آیات بینات کا ابر کرم آج کی اس بزم پر ثانی تقویم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم کہ زیرہ زبرہ تے شدہ مدہ سب شان تیری وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نہ کوئی خاصاں رمضاں پائیاں، اور سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، اور بدلتی رہی ارے بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، جناب قاری محمد ارشد قادری صاحب نے بڑے خوبصورت، بڑے احسن اور بڑے لاجواب انداز میں مالک لم یزل کی پاکیزہ، لاریب، بے عیب، منزہ، مرصع، طیب و اطہر، کامل و اکمل، حسین، لاجواب اور لا تبدیل علی کلمات اللہ کی تلاوت کی سعادت جناب قاری محمد ارشد صاحب نے حاصل کی۔ اور اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس قاسم کو بلا رہا ہوں کہ جو قاسم علی قاسم ہے۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، خوشبو کس
نہ آئے گا جہاں میں دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ اور خیرات مجھے خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ کس منہ سے بیان ہو کس منہ سے بیان ہو تیرے اوصاف حمیدہ بڑے خوبصورت انداز میں جناب قاسم علی قاسم نے خوشبو ہے تو عالم میں تیری ہے گلے جیدہ کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ تے کسے نو اپنی کمائی تے ناز ہے کسے شخص نو پارسائی تے ناز ہے ایک کرم نہیں تے کیے ناصر سانو تے نبی دی گدائی تے ناز ہے بڑے خوبصورت انداز میں جناب قاسم علی قاسم نے اپنی حاضری کو یقینی طور پر حضوری کی منزل تک پہنچایا. حضرات گرامی ایک اناؤنسمنٹ ہے، ذرا سماعت فرمائیے. کچھ گاڑیاں ہیں راستے میں نمبر اناؤنس کروں گا. آج میں سمجھ میں نہیں آتی، کل کو ضرور سمجھ آئے گی کہ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کر دیا پاکٹ سائز میں دنیا کی 46 زبانوں میں. کہا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے تو یہ پڑھیں تاکہ ہدایت ملے. ان کی کتاب کے بعد یہ کتاب جو ہے میں سمجھتا ہوں ون آف دا بیسٹ ہے، بڑی شاندار کاوش ہے. اور میں اس عمر میں بھی میں سائیکو تھراپسٹ ہوں، ایجوکیشنسٹ ہوں، ٹرینر بھی ہوں، آتھر بھی ہوں، لیکن میں نے بھی اس سے سیکھا. کئی چیزیں میرے لیے بھی نہیں تھیں، مثلا تعلقات بنانے. تو میں سائیکو تھراپسٹ ہوں تو کلینک پہ بہت سارے لوگ آتے ہیں لیکن میں تعلقات بنا نہیں پاتا، نبھا نہیں پاتا. تو انہوں نے اس کی اہمیت پہ لکھا اور ہر ایج کے بندے کے لیے لکھا. میں سمجھتا چھوٹی عمر میں شاید ان کے ایکسپیرینسز بہت زیادہ ہیں یا شاید مشاہدہ جو ہے اس کی قوت بہت زیادہ ہے.
علم تو ہے ہی کہ ٹاپر بھی رہے ہوئے ہیں اور بڑے سارے ایوارڈ جیتے ہوئے ہیں، تو ہر عمر کے لوگوں کے لیے انہوں نے اس میں لکھا ہے. تو میرے جیسے بندوں کے لیے بھی ہیں جو پڑھے لکھے ہیں شاید یا کچھ زیادہ عمر کے ہیں. ایک آج بھی میں نے چیز دیکھی مجھے بڑا مزہ آیا، اس کو دوبارہ پڑھنے کا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ دیر از نو ڈفرنس بٹوین سینٹ اینڈ سینر. دا سینٹ ہیز اے پاسٹ اینڈ دا سینر ہیز اے فیوچر. تو پھر میں نے واٹس ایپ کھولا، چیٹ جی پی ٹی کھولا اور میں نے کہا اس کو ڈیٹیل میں دیکھو تو صحیح کیا کرتا ہے. تو بڑی پیاری بات کی کہ یہ جو ولی ہیں انہوں نے ماضی میں کی غلطیاں بھی کی ہوتی ہیں، لیکن جو گناہ گار ہے اس کا جو فیوچر ہے اس میں چانس ہے کہ وہ اچھا انسان بن جائے. تو اس قسم کی جو کتابیں ہیں اور اس قسم کا جو علم ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری رہنمائی کرتا ہے بہتر انسان بننے کی طرف. اور لیٹسٹ چیزیں بھی انہوں نے شامل کی اس وقت، تو شاید ہمارے لیے بڑا مشکل ہو اس فیلنگ کو بیان کرنا. تو آج سائیکالوجسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو آپ اپنی فیلنگز کو پہلے جانچیے کہ یہ کیا ہے اور پھر اس کو آپ ریگولیٹ کیجئے. یہ ای کیو ہے کہ پھر اس میں اس کو مینیج کرنا ہے آپ نے. تو پہلے جانیں گے تو مینیج کریں گے نا. تو یہ ای کیو کا کانسیپٹ بھی یہاں پہ ملے گا. اچھا شادی کرنی ہے نوجوانوں نے تو اس کے لیے بھی چیزیں موجود ہیں. بزنس کرنا ہے تو اس کے لیے بھی چیزیں موجود ہیں. اور جو صاحب علم لوگ ہیں ان کے لیے تصوف کی باتیں بھی ہیں. تو میں سمجھوں بڑی گہری چیزیں ہیں اور میری دعائیں تھی آپ کے لیے. اللہ کریم آپ کو اور کامیابی دے. آپ نے بہت چھوٹی عمر میں یہ بڑا کام کیا ہے اور میں توقع کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کے بڑے بڑے کام کرتے رہیں گے. اور آپ کے والد صاحب کا بھی شکریہ جی کہ آپ نے اتنی اچھی پرورش کی اپنی اولاد کی. آپ ایک اچھی فیملی سے ہیں تو سارے آگے نسل بھی اچھی ہے اور اس میں اللہ کریم کا بھی میں سمجھتا ہوں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں. تھینک یو ویری مچ. ماشاء اللہ. میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں. ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں. سفر کا جب آغاز کروں میں تو میرے لبوں پہ ہو نام تیرا. پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں. مجھے انتہائی مقصر خیالات میں اور نظم میں اظہار خیال کرنا ہے. تو پہلے مجھے خوشبو کی شہزادی یاد آ رہی ہے. میں خوشبو کی شہزادی کا کلام خرم اصغر جسل صاحب کی نظر کروں گا. وہ کہتی ہیں وقت سے شکایت نہ افلاک سے ہے. وقت سے شکایت نہ افلاک سے ہے. یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے. خواب میں بھی بھولوں اگر تجھے تو روا رکھ مجھ سے. خواب میں بھی بھولوں اگر تجھے تو روا رکھ مجھ سے. جو رویہ ہوا کا خسو خاشاک سے ہے. کتنی روشن ہے تیری صبح ہو کہ دل کہتا ہے. کتنی روشن ہے تیری صبح ہو کہ دل کہتا ہے. یہ اجالا کسی دیدہ نامناک سے ہے. اور بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے. بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے. میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے. میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے. بزم انجم میں قبا خاک کی پہنی میں نے. میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے. اور مجھے یہ بھی کہنا ہے حضرت علامہ اقبال کی زبان میں کہ گھومنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک روشن کر نہ سکا. اور مجھے انتہائی محترم شعلہ افاق ہر دل عزیز شخصیت
حضرت طارق عزیز کی زبان میں یہ کہنا ہے، زندگی اے زندگی ہم تیری دھن میں پریشان، زندگی اے زندگی ہم تیری دھن میں پریشان، اور تو ہم سے گریزاں، زندگی اے زندگی زندگی اے زندگی ہم تیری دھن میں پریشان، اور تو ہم سے گریزاں، زندگی اے زندگی تو کہیں ساقی گری میں کھو گئی ہے، اور یہاں ڈس گیا ہے انسان کو انسان، زندگی اے زندگی کھو کر کے دل سے پوچھ، تیشاؤ فرہادو کوہ گراں ہے زندگی۔ اور ایک درویش کہتا ہے، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور اہل علم کے لیے مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ خودی ہو علم سے محکم، خودی ہو علم سے محکم تو ہے غیرت جبریل، خودی ہو عشق سے محکم تو ہے سورہ اسرافیل، نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ، کہ نکتہ ہائے خودی ہیں بمثل تیغ اصیل، کہ نکتہ ہائے خودی ہیں بمثل تیغ اصیل۔ انہی الفاظ کے ساتھ وما علینا الا البلاغ المبین۔ عزیزان من گرا لگاتے ہوئے آگے بڑھوں گا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، اور تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اور میں اب اپنا تعارف بھی دیتا چلتا ہوں کہ میرا نام محمد ریحان امجد ہے، ریڈیو پاکستان FM 101 سیالکوٹ سے میری وابستگی ہے، اور میں ایک پنجابی کا نبھا جاؤں لیکن اپنا رنگ چھوڑ کے جاؤں گا۔ خرم صاحب کو ڈیڈیکیٹ کر دوں گا، پھر کلیم رضا صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ مائک پر تشریف لائیں گے، کہ میں پاندی اوکڑ راما گا، خرم صاحب میں پاندی اوکڑ راما گا، نہیں رکھدا خوف ہواواں دا، میں پاندی اوکڑ راما دا، نہیں رکھدا خوف ہواواں دا، ہے مان پنجابی ہون تے میں پتر پانچ دریاواں دا، ہے مان پنجابی ہون تے۔ اور جننے بھی سارے پنجابی بیٹھے نے، سارے پنجابیاں دی نظر کر دینا کہ ساوے پیلے گورے چٹے وگ والیا، جوندا رہے لاچیاں تے پگ والیا، ہر تھان تے ہر ویلے کھنڈا کو بولدا، تیرے اتے دھرتی نو مان وے پنجابیا، جگ اتے وکھ تیری شان وے پنجابیا، جگ اتے وکھ تیری شان وے پنجابیا۔ جناب یہ رونقیں، یہ محفلیں، ان کے پیچھے جو لگن کا ایک سلسلہ ہے، جو اس تلاش کا ایک سلسلہ ہے، اس کو میں نے اپنی آنکھوں سے بڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ میرا اور خرم کا رشتہ یونیورسٹی کے حوالے سے ہے، میں یونیورسٹی آف سیالکوٹ سے میرا تعلق ہے۔ خرم وہاں آئے جب یہ بالکل نوجوان تھے، اب بھی ماشاءاللہ خوبصورت نوجوان ہی ہیں، لیکن ان کا جو سفر تھا وہ دوسرے جو طالب علم تھے ان سے مختلف تھا۔ اس نے ہر اس ایکٹیویٹی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے جس سے یونیورسٹی کا نام نہ صرف کلاس رومز کے حوالے سے بلکہ وہاں ہونے والی جو ایکٹیویٹیز تھی ادب کے حوالے سے، یہ ہماری سوسائٹی کا لیڈر بھی تھا، ہیڈ تھا، چیئرمین تھا اس سوسائٹی کا، اور بہت سے ایونٹس مجھے یاد ہیں انہوں نے اس ارلی جو ٹائم تھا 2013 14 15 یہ 2-3 سال جو انہوں نے وہاں گزارے۔ تو آج میں جب آپ کو ماشاءاللہ یہاں دیکھ رہا ہوں
تو یونیورسٹی کی بھی اس میں یونیورسٹی کا پرائڈ بھی شامل ہے، اور میں ذاتی طور پر اس چیز سے بہت ایک دیدنی ہے، ایک خوشی ہے کہ آج یہ جو حلقہ ہے سہنوروں کا، شکور صاحب ماشاءاللہ بڑا خوبصورت انہوں نے اظہار کیا، پھر جناب صاحب نے بھی بہت خوبصورت باتیں کی، تو میری تھوڑی کو آپ زیادہ سمجھیے گا۔ خوش قسمتی سے میں صرف 2 لفظ اپنے بارے میں کہوں گا کہ میرا تعلق بھی کتاب کے گھرانے سے ہے۔ میرے دادا، ان کا نام امان اللہ خان اور ان کا تخلص ارمان سرحدی تھا۔ میرے والد 12 سال کے تھے جب وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اس وقت ان کی عمر 42 سال تھی، لاہور میں مقیم تھے، اور ان کا حلقہ فیض احمد فیض، استاد دامن اور اس طرح کے لوگ تھے۔ غنیۃ الطالبین اگر آپ نے یقیناً بہت سے لوگوں نے نام سن رکھا ہوگا، یہ ایک بڑی معروف کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس کے مترجم کے طور پہ ان کا نام درج ہے ارمان سرحدی۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری کتابیں، 42 سال کی عمر میں 35 سے زیادہ کتابیں وہ لکھ گئے۔ انفارچونیٹلی زندگی نے وفا اس طرح نہ کی، 42 سال کسی رائٹر کی عمر نہیں ہوتی۔ تو میں میرے بچپن بڑا ارلی جو ہے اس میں نے کتابوں کا ایک ڈھیر اپنے گھروں میں، بس اس طرح پھر جیسے وہ خس و خاشاک کی طرح ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن میں نے بڑے اپنے بچپن میں یہ لینن اور مارکسزم ان کا انہوں نے ایک جواب دیا تھا، سرخ اندھیرا، یہ ان کی کتاب کا نام تھا، یہ انہوں نے جواب دیا تھا ان کو کہ سرخ انقلاب نہیں، یہ سرخ اندھیرا ہے۔ پھر اور بڑے دلچسپ موضوع تھے، تو وہ کتاب سے ایک جو تعلق ہے، دیوان، کئی دیوان میں نے بچپن میں جب مجھے شعور بھی نہیں تھا تو میں نے غالب اور ان چیزوں کو، تو ایک کتاب کے ناطے کی وجہ سے آپ کے ساتھ وہ بھی ایک اشتراک بنتا ہے، اور جو لوگ کتاب سے اپنا تعلق نہیں توڑتے بلکہ اس کو پروموٹ کرتے ہیں، اس کلچر کو، یقیناً واضح ہے کہ درد دل رکھتے ہیں، لفظوں کے اندر جو ان کی چاشنی ہے، ان کا اثر ہے، ان کا جو مقام ہے، اس کا احساس کرتے ہیں، اور ان کو اپنے رنگ میں، اپنے پھولوں میں سجا کر گلدستے کی مانند ہم جیسے جو چاہنے والے ہیں آپ کے، ان کے سامنے وہ لاتے رہتے ہیں۔ میری بہت سی دعائیں، بہت زیادہ میں نہیں بولوں گا آج، مجھے دیکھ کر آپ کو جو خوشی ہو رہی ہے وہ صرف میرے اندر ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے اپنے زندگی کے سفر کو آگے لے کر چلے ہیں، اور اسی طرح ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا، اور ایک کی پوزیشنز پہ آپ وہاں پہ بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں۔ تو سبجیکٹ جو ہے آپ کا، اس حوالے سے بس 1-2 لائن کہوں گا کہ یہ اتنا بڑا بیس ہے کہ جیسے یہ، میں تو اس کو یوں ہی کہوں گا کہ جو انبیاء کا درس ہوا کرتا تھا، کہ جس طرح سے وہ اس کو کوزے کو بند کرتے تھے، آپ نے بھی وہی ایک صحیح کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ اس کتاب میں وہ ہدایات جو ہزاروں سال سے ہمیں مختلف الفاظ میں مل رہی ہیں، اور شعور کے حوالے سے، آگہی کے حوالے سے جو آپ نے الفاظ کہے، میری بڑی دعا ہے کہ ہر پڑھنے والے پر یہ اپنا اثر رکھیں، اور اس کو وہ تلاشنے میں مجبور کریں جو سوالات یا جو احساسات آپ نے اس میں درج کیے ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب دوستوں۔ خوبصورت الفاظ میں آپ نے اپنی بات کو تمام کیا، اور یقیناً کتابیں جو ہیں وہ اہل علم لوگوں کی جاگیریں ہوتی ہیں، اور یوں کہوں گا کہ وقت آفاق کے جنگل کا وقت محتاط کہاں وقت بھلانے والے، مر گئے لوگ علم اپنا اٹھانے والے، اور یہی تاریخ کی چیخیں ہیں دبی کھنڈروں میں، نہ جانے کب ہوش میں آئیں گے زمانے والے، مر گئے ہم تو یہ کتبے پہ لکھا ہوگا، سو گیا اب زمانے کو جگانے والے۔ عزیزان من، میں اب پڑھوں گا، جناب شاہد سلہری صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں، آپ سے ملتمس ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس محفل میں مجھے موقع ملا ہے بات کرنے کا، ایک احساس میرے ذمہ بھی ہے کہ خرم کا میں ٹیچر ہوں میتھمیٹکس کا،
فرسٹ ایئر میں سیکنڈ ایئر میں. تو بڑا بک سے بھی زیادہ میں نے اس کو تھوڑا سا ٹائم ملا ہے مجھے, تو کچھ تھوڑا سا اس کو میں نے دیکھا ہے. ابھی میں اس کو پوری طرح سے پڑھ نہیں سکا, لیکن یہ بات کرنا میری مجبوری بن گیا. بڑے عرصے سے میں یہ بات اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ شاید پاکستان میں اب انٹلیکچوئلس نہیں رہے, جو تھے وہ عمر کے کسی حصے میں چلے گئے. اگر کوئی کا دکا ہے تو شاید گمنام ہو گئے. اور لگتا یوں تھا کہ جیسے اس ذہین معاشرے نے ذہانت کو کھو دیا. اب ہمارا تعارف انٹلیکچوئلز کی لائن سے تو نکالیں. میرا خیال ہے اس معاشرے پوری فکر ہم گلوبلی دیکھیں تو پاکستان کے متعلق یہی خیال ہے کہ یہاں پر بڑے ذہنی طور پر کمزور لوگ یہ بستے ہیں. تو یہ میں بات بڑی دیر سے کرتا آ رہا تھا. آج قرآن کی یہ کتاب پڑھنے کے بعد پہلے تو اس کتاب کو پڑھنے سے مجھے یہ قرآن وہی فرسٹ ایئر والا, جب شاید ابھی پوری طرح سے داڑھی مونچھ بھی نہیں تھی, تو میں اس کو اسی شکل میں دیکھ رہا تھا. ملاقاتیں ضرور ہوتی رہیں, لیکن اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میری رائے بدلی ہے. مجھے لگا ہے کہ آج بھی بہت اچھی سوچ سوچنے والے لوگ اس معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں. چونکہ میرا سبجیکٹ بڑا مختلف ہے, میتھمیٹکس ہے, تو کتابوں سے زیادہ کوئی بنتی نہیں ہے اس طرح کی کتابیں جو ہماری لٹریچر سے ریلیونٹ ہوں, ہسٹری سے ریلیونٹ ہوں. اور میرا ایک کلیم تھا کہ اس میں ہمیں آج کل گوگل میں وہ سرچ بڑی شارٹلی مل جاتی ہے, جس کو کہ ہم بہت بڑی کتاب کو بڑا ذرا ٹائم دے کر پڑھ کے جو چیز حاصل کرتے تھے اس سے پہلے, تو ٹیکنالوجی نے ہمارے لیے ایزی کر دیا. لیکن قرآن کی کتاب پڑھنے کے بعد میں اپنی رائے بدل رہا ہوں, اور میں یہ بات اب کہوں گا کہ لکھنے والوں نے اگر کتاب لکھی ہو تو اس کا ہر ایک لفظ جو ہے اس پہ بڑا معنی ہوتا ہے. تو بہت بہت مبارک بیٹا آپ کو, آپ کی آج اس محفل میں مجھے آج بڑی ساری ایک اچھی وائبز مل رہی ہیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اپنی گفتگو کو یقینی بنایا, اور مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ خرم صاحب کے استاد محترم ہیں, اور ابھی دوران حاضری ایک اور استاد جناب سر کاشف محمود صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں آپ کو دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. جناب علی, بات یہ ہے کہ آپ استاد بیٹھے ہیں تو کہنا یوں چاہتا ہوں کہ خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آتا ہے, خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آتا ہے, پاؤں استادوں کے دابے ہوں تو یہ فن آتا ہے. عزیزان من, آئیے اب بلا تاخیر CEO ELC کڈز کلب گرامر سکولز کے CEO جو ہیں جناب سر کاشف محمود صاحب, آپ تشریف رکھتے ہیں. کریا کریا, نگر نگر, شہر شہر, گلی گلی, آپ نور علم کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں, اور میں اس پہ آپ کا شکر گزار بھی ہوں کیونکہ آپ تشریف لائے, وقت نکالا. جناب سر کاشف محمود صاحب, آپ اپنے خیالات کا. والصلاة والسلام علی رسول الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استادوں کے سائے میں
جب آ جائیں تو ان کے جوتوں کے سائے میں بیٹھنا چاہیے. ہم تو اس قابل نہیں ہیں. دائیں بائیں ہمارے استاد بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم کیا گفتگو کر سکتے ہیں؟ ہم تو ان کے جوتوں کو سیدھا کریں گے, سامنے رکھیں گے, ان کے پاؤں دبائیں گے. ہم تو اس قابل نہیں ہیں. لیکن بحیثیت مسلمان میں نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو اور غلط راستے سے منع کرتے ہو. اب حضرات, ہم نے یہ ذمہ داری صرف اور صرف سمجھ لی ہے کہ یہ علماء کرام کی ہے, مولویوں کی ہے, قاریوں کی ہے, جبکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک ہم سب کو یہی فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو. مسلمان جنہوں نے کلمہ پڑھا اللہ کے نبی کا, اس کا کام یہ ہے کہ اس نے سیدھے راستے کی طرف بلانا ہے اور برے راستے سے اس نے روکنا ہے. تو اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے جب میں اورنگ صاحب کو دیکھتا ہوں, حالانکہ ان کا شعبہ تو پولیس والا ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں, نام سے بھی ڈرتے ہیں, کہ اللہ نے کیا ایک خوبصورت ایک پودا, ایک ہیرا, کتاب سے پہلے جتنا میں ان کو جانتا ہوں, میں بہت کم بھی جانتا ہوں اور بہت زیادہ بھی جانتا ہوں. بہت کم اس لیے جانتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ اٹھا نہیں ہوں, پلا بڑا نہیں ہوں. بہت زیادہ اس لیے جانتا ہوں کہ میں نے جتنا بھی دیکھا ہے وہ میرے لیے زیادہ اتنا ہے کہ اخلاق اتنا اچھا ہے, سبحان اتنا اچھا ہے, گفتگو اتنی اچھی ہے, حلیمی ہے کہ اور بھی چاہیے. مزید جاننے کی اور رہ کیا جاتا ہے جب آپ کا اخلاق ہی اتنا خوبصورت ہے. تو ان کی کاوش میں تو 100% اللہ پاک کے کلام کے ساتھ جوڑوں گا کہ انہوں نے اس آیت کے ترجمے کا حق ادا کیا کہ لوگوں کو سمجھایا کہ زندگی کیا ہے. میں نے اس کے 2 چیپٹرز پڑھے ہیں اور پھر ان کو عکس میں رکھا ہے اور دیکھا ہے کہ کیا امتزاج کس چیز کا, قرآن پاک کی آیت, کیا کمبینیشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا. اس کا ایک چیپٹر میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہے اور یہ ہے 2 اہم فیصلے. اگر آپ صرف یہی والا چیپٹر پڑھ لیجئے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ 2 اہم فیصلے, اور میری نظر میں وہ 2 اہم فیصلے ہی سب سے بہترین فیصلے ہیں. ایک فیصلہ کیا, جو کرنے کے بعد آپ نے روٹی ٹکر کمانا, جس کی ایک آرگنائزیشن یہاں پر بھی ہے, فوٹویں لگی دی ہیں اور آپ بھی میرا خیال ہے اس شعبے سے ہوں گے, کہ وہ اگر فیصلہ ہو گیا تو ساری عمر کے 70 اور 80 سال کا ہے. اس میں انہوں نے فرمایا کہ استاد کا بہترین انتخاب کرو, کریکولم کا بہترین انتخاب کرو, اسکول اور ادارے کا بہترین انتخاب کرو. اور میں اس کو پڑھ کے آشش کرنے لگا کہ بہترین ایک کمبینیشن. دوسرا, جنہیں نال تسی زندگی گزارنی, پرجائی ساڑی, بیوی ساڑی یا بیویاں, اس کا انتخاب کرنے کے لیے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا وہ سامنے رکھتے ہوئے ایک ہی بہترین مثال دی کہ اس کے اخلاق کو دیکھو. جب یہ چیپٹر پڑھنے کے بعد مجھے تسلی ہوئی کہ واقعی باقی چیپٹرز بھی بہت ہی اعلیٰ ہوں گے. لیکن میں تھوڑا ابھی بھی اس حوالے سے تھوڑا متزلزل اس لیے ہوں کہ پولیس والا بندہ تے کتاب والے ہمارے پاس ہے. تو پھر خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہیرے جو ہیں ہر شعبے میں رکھے ہوئے. زندگی ویسے تو انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ بکھرا پڑا ہوتا ہے, اس کو سنوارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے بعد صحابہ کرام نے, اس کے بعد تبع تابعین نے. اب اس کے بعد جو ذمہ داری ہے, پھر میں بتاتا چلوں, میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں, وہ ذمہ داری ہم سب کی. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اورنگ صاحب کو کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی, اور میں یہ چاہوں گا کہ میں اس کتاب کو اپنے جتنے بھی اساتذہ کرام جو ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں, کتابوں کے مصنف ہمارے ڈاکٹر عبدالشکور صاحب میرے استاد محترم یہاں پر موجود ہیں, وہ بھی بالکل اس کو انڈورس کریں گے کہ اس میں چیزیں جو ہیں ہیرے بڑی چیزیں ہیں, کہ ہمارا جو سٹاف ہے وہ بھی پڑھے, والدین بھی پڑھیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں. زیادہ بات ہوتی یہی بات کہ ہر بندہ اگر اپنی اپنی ایک کتاب, دیکھیے مجھے عجیب سی فیلنگز آتی ہیں, جیسے سر محترم صاحب آپ نے گوگل کا ذکر کیا,
آپ گوگل پہ جتنی بھی بکس جو ہیں سیلف ڈیولپمنٹ پر آپ اگر آپ سرچ کرنا شروع کریں گے ساری انگریزاں دی، اور 7 ہیبٹس انگریزاں دی، اٹامک ہیبٹ انگریزاں دی. میں کہنا ہم کیا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ ترجمہ کر کے پیش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا گریٹ مائنڈس تھنک الائک. اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم سب کو بہترین تخلیق پہ پیدا کیا، فرق صرف اتنا ہوا کہ یہ جو مشینری ہمیں دی اس کا ہم نے استعمال نہیں کیا. ادروائز یہاں پر جتنے بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب عقل مند. اگر وہ کاوش کرنا چاہیں، اگر وہ خرم صاحب جیسی کاوش کرنا چاہیں تو ایک کی جگہ درجنوں کتابیں لکھ سکتے ہیں. میرا آج اس حوالے سے کتاب کے حوالے سے سب بھائیوں سے پیغام یہی ہے کہ آپ بھی افلا یتدبرون افلا یتفکرون، زندگی کے بارے میں کھوج لگائیے. آئیں مل کے قطرہ قطرہ ایک کوزہ دریا بنائیں، اور پھر لوگ ہمارے پاکستان کے مصنفوں کو پڑھیں. سر کہیں پر بھی نہیں گئے، یہ سب لوگ مصنف یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. وجہ صرف یہ ہے کہ اس پھول کو ایک اچھی سی انوائرنمنٹ چاہیے، اس کو ایک اچھی سی کھاد چاہیے، اس کو ایک اچھا سا گملہ چاہیے، مٹی چاہیے، اس کو اچھا سا گوڈی کرنا والا چاہیے، اس کو اچھا استاد چاہیے، اس کو اچھے والدین چاہیے، اس کو اچھے دوست چاہیے، اس کو اچھے رشتہ دار چاہیے. دیکھو کہ نہ پھول لاندہ کہ نہیں. تو میری نظر میں پولیس کا ڈپارٹمنٹ اس کتاب کی وجہ سے پہلے سے اور زیادہ اوپر چلا گیا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی کاوش کو قبول کرے، سب لوگ اس کاوش ماشاءاللہ جناب قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈوبنے والوں کو بھی دنیا نئی دیتے ہیں. عزیزان من بلا تاخیر آگے بڑھوں گا. اب میں ملتمس ہوں چیئرمین سرجیکل انسٹرومنٹ مینوفیکچررز ایسوسی ایشن پاکستان جناب ذیشان طارق صاحب، آپ تشریف رکھتے. جب میرے بھائی اور ہمارے ایگزیکٹو ممبر سلمان نے مجھ سے بات کی تو میں تھوڑا حیران بھی ہوا، کیونکہ اس ادارے میں ہمیشہ ہم نے کاروباری مسئلوں کے سلسلے میں میٹنگز رکھی، سارا کچھ کیا. تو میں تھوڑا سا ہچکچا رہا تھا، لیکن سلمان بھائی بھی ہے اور خرم صاحب کا غائبانہ اتنا کو تعارف ہمارے ساتھ کروا چکا ہے کہ ہم بھی ان کے فین ہیں، تو میں نے اس سے ایگری کیا. لیکن آج سلمان آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایک اتنی خوبصورت محفل سجائی کہ ہمیں اساتذہ اکرام کا، خرم صاحب کا اتنا اچھے الفاظ سننے کو ملے کہ یقین کریں کہ وہ جس طرح ایک روح تازہ ہونے والی مثال ہے وہ اس پہ ساتھ کرتی ہے. جب یہ تقریب پذیرائی کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی تو سلمان نے مجھے خرم صاحب کی کتاب دی. کتابوں کا شوق ان کی طرح مجھے بھی اپنے والد صاحب سے ملا. وہ بھی جب تک وہ کتاب پڑھ نہیں تھے لیتے سوچتے نہیں تھے، ہے کاروباری انسان تھے لیکن ان کا کتابوں میں بہت زیادہ شغف تھا. اور تھوڑا سا جب میں نے ان کی کتاب پڑھنی شروع کی تو میں نماز کا امیجیٹلی خرم صاحب سے ریلیٹ کیا، کیونکہ اکیڈمک کیریئر میں بھی ٹاپرز میں سے رہا. میٹرک میں میری فیڈرل بورڈ میں تیسری پوزیشن تھی، ایف ایس سی میں چوتھی پوزیشن تھی. جب میں پھر ہمارے کالج میں گریجویشن کی تو اس میں پنجاب یونیورسٹی میں آئی واز 4th، اور ایم اے انگلش میں میری تیسری پوزیشن تھی. تو میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن آج مجھے ان کی اس کامیابی کا راز بھی پتہ چلا. جس محبت سے انہوں نے اپنے اساتذہ کرام کو بلایا، یقین کریں اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے اساتذہ کرام کا اتنا احترام کرتے ہیں، ان سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب کی تقریب میں ان کو بلایا. اور میرے خیال میں یہ کامیاب انسان کی نشانی. شاید ہم اس طرح کے الفاظ تو استعمال نہ کر سکیں، ہم لوگ سیدھے سادھے کاروباری لوگ ہیں جس طرح کا ان محترم اساتذہ نے بیان کیا. لیکن یہ جو کتاب میں نے پڑھی، واقعی جس طرح جب یہ کتاب کے بارے میں سلمان ہمیں انویٹیشن دے رہا تھا تو میرا ایک دوست بھی کھڑا تھا،
اس نے کہا جی یہ جو لفظ ہے بکھرنے سے نکھرنے تک یہ غلط ہے، انسان پہلے نکھرتا ہے پھر پریشانیوں سے بکھرتا ہے. لیکن جب میں نے کتاب پڑھی تو مجھے پتا چلا کہ یہ بالکل صحیح لکھا ہوا ہے. یہ کتاب اگر آپ غور سے پڑھیں تو اس میں زندگی کے ہر پہلو کا مختصر احاطہ کیا گیا ہے، اور اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ ایک کامیاب انسان بننا چاہتے ہیں دینی دنیاوی کسی بھی لحاظ سے تو یہ اس کا راستہ ہے. تو خرم صاحب آپ کا بہت شکریہ یہ کتاب سے ہمیں روشناس کرانے کا. ایک اور شکریہ کہ اب کچھ مصروفیات کی وجہ سے اس طرح کے کتاب بینی کا شوق نہیں تھا رہا، جو اگر کچھ پڑھنا بھی ہوتا تھا تو ٹیبلٹ پہ یا کمپیوٹر پہ پڑھ لیتے تھے. لیکن جب یہ میں نے کتاب شروع کی تو اس کو ایک نشست میں ختم کیا، کیونکہ یہ اتنی انٹرسٹنگ تھی کہ اس نے مجھے آخر تک جکڑے رکھا. حالانکہ درمیان میں پولیس کا حوالہ بھی آیا جس سے ہم لوگ ویسے ہی بھاگتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے جس طرح الفاظ کا چناؤ کیا، جس طرح آپ نے زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا، جس طرح آپ نے کامیابی کے اصول بتائے، میرے خیال میں آج کے دور میں اس سے اچھی کتاب میری نظر سے نہیں گزری. وش یو آل دا بیسٹ. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں اور کامیابیاں دے. لیکن جس طرح آپ نے اپنے والدین سے احترام کا ذکر کیا اور جس طرح آپ اپنے اساتذہ کا احترام کرتے ہیں، میرے خیال میں آپ ایک کامیاب شخص ہیں. اگین آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور اتنی خوبصورت محفل سجانے کا سلمان آپ کا شکریہ. جتنے اچھے شعر پڑھے، جس طرح اچھی محفل سجائی گئی، یقین کریں ذہن بھی تازہ ہو گیا، روح بھی تازہ ہو. بہت شکریہ. ویلے دیجئے قدر کوئی جانے، ماں پہ مرشد پیر ہے ویلا. عزیزان من، زندگی مقامات اور ملاقات کا نام ہے. یہ ملاقاتیں مقامات سے کبھی اپنے رب کے ساتھ، کبھی اپنے ساتھ، کبھی کے ساتھ، یہ ملاقاتوں کا نام ہے. جس نے ملاقات نہیں کی وہ مقامات کیسے حاصل کرے گا؟ دوسرا، ملاقات کے بعد یہ مقامات کا نام ہے، فیصلوں کا نام ہے، قدم بڑھانے کا نام ہے. جس طرح میرے بھائی خرم اصغر جسل صاحب نے یہ قدم بڑھایا، اور میں نے اس سے قبل کہا بھی کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو بھی دنیا نہیں دیتے ہیں. اور پھر سے صداقت، عدالت اور امانت کو سیکھنے کا نام ہے. پھر سے اس ذہنی ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے، زخمی دل اور فیصلے کی تلوار کو اٹھانے کا نام ہے. اندھیروں میں دیا جلانے کا نام ہے. ٹوٹی ہوئی ٹانگوں پر اس جسدے خاکی کو چلانے کا نام ہے. زندگی حق کے لیے قتل اور رواج پیدا کرنے کا نام ہے. لوگوں کے بوجھ کو اپنے کاندھوں اور سینوں پر اٹھانے کا نام ہے. زندگی دھتکارے جانے کا نام ہے. زندگی حق کے لیے ایک مسلسل تڑپ اور ملاقات کا نام ہے. عزیزان من، اور روز اپنے آپ کو یہ سبق سکھانے کا نام ہے کہ ایک دن میں ضرور ملوں گا اپنے محمود سے، اپنے مقصود سے، اپنے مطلوب سے اور اپنے معبود سے. زندگی صبر اور یقین کا نام ہے. عزیزان من، زندگی سچائی، لگن، ایمانداری کے ساتھ تعلق رکھنے کا نام ہے. اور زندگی کبھی نہ مرنے کا نام ہے. زندگی امر ہو جانے کا نام ہے. زندگی امر ہو جانے کا نام ہے.
अजीज़ान मन, जब मैंने ज़िंदगी का मुतालिया किया तो जो मुझे हासिल हुआ मैं वो लिखता गया, और मैं सोच रहा था कि खुरम साहब पता नहीं मुझे कब मौका मिलेगा। जो तैयारी मैंने की है वो असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी मुझे पता नहीं कब सबक सुनाने का मौका मिलेगा, लेकिन मुझे मौका मिला और मुझे यकीनी तौर पे दाद भी वसूल हुई। मैं इंतज़ामिया के किसी दोस्त अगर मेरे पास आ सकें तो 1 मिनट के लिए मेरे पास आ जाएं, तो आप तशरीफ ले आइएगा। DSP लीगल सियालकोट मोहम्मद शुएब साहिब, मैं आपको कल्बे समीम से खुशामदीद कहता हूँ। और मैडम नूर जहान ने भी कहा, उन्होंने तरन्नुम में कहा कि ए पुत्र हटाते नहीं विकदे की लभनी विच बाजार कुड़े, ए सौदा नकद भी नहीं लभदा तू लभदी फिरे उधार कुड़े, ए सौदा नकद भी नहीं लभदा तू लभदी फिरे उधार कुड़े। एक तो तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम के साथ माशाल्लाह बड़ा टाइम गुजरा, दफ्तर में भी साथ काम किया हमने तकरीबन 2-3 साल, और शुरू से ही माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड है। और मैं तो बड़ा खुश हुआ जब पता चला कि इसने बुक पब्लिश की है, कि जब हम ये पुलिस की ऐसी जॉब है कि इसमें कोई घंटों का तयन नहीं है, जैसे 9 to 5 जॉब्स होती है हमारी, ये पुलिस उस तरह की नहीं। रात को 3 बजे तक भी जाग रहा होता है पुलिस का, कहीं पे कोई इंसिडेंट हो गया तो इसको भी भेजना पड़ जाता है, चला जाता है। बड़ा मुश्किल काम है पुलिस की जॉब, लेकिन उस जॉब के साथ साथ अपना कोई पैशन हो अगर बंदे का तो वो जारी रखना, उस पर मेहनत करना और उस बिज़ी शेड्यूल में से टाइम निकालना बहुत बड़ी बात है। और ये मैंने उस दिन जो मेरे पास आया था, उस दिन ये जब पब्लिश बुक देने आया था मुझे, तो गपशप लगी तो मैं इसको ये अप्रिशिएट कर रहा था। मैंने कहा यार ये तुम्हारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि तुमने पुलिस की जॉब में टाइम भी दिया, प्रॉपर जॉब की है इसने, और उसके साथ साथ टाइम निकाल के ये काम भी कर रही है। मैंने कहा ये तो मिरेकल है, सही क्या है, बहुत बड़ा काम किया है इसने। बुक लिखना ही एक बहुत बड़ा काम है, बड़ा टाइम निकालना पड़ता है। आप लोग तो माशाल्लाह सारे दीवा हम तो नहीं है, लेकिन जितना इसने टाइम ड्यूटी पे लगाया है, मैं तो हैरान हूँ कि इसने कैसे टाइम निकाल लिया इस चीज़ के लिए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी एफर्ट है, और दुआ ये कि अल्लाह इनको कामयाब करेगा। मारना हक बनदा, जिस मिट्टी ने दिता है ना मैनू, एदे नारे है मारना हक बनदा, ते गर्जा छट के सारियां जात दियां, एदे ताई सवारना हक बनदा, ते असी जो भी जिद्दां भी हाँ सजना, बनी देश दे नाल पहचान साडी, इस मिट्टी लई जाना असी वारियां ने, एदे विच है ताइयों ते जान साडी, इस मिट्टी लई जाना असी वारियां ने, एदे विच है ताइयों ते जान साडी। अजीज़ान मन, जनाबे मोहम्मद यूसुफ हसन बाजवा साहिब ग्रुप लीडर, आप तशरीफ रखते हैं। आपसे मुल्तमिस हूँ कि अपने ख्यालात का इजहार। आपको चेहरा मुबारक दिखाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेयरमैन साहब के बारे में मेरा ये ख्याल था कि ये कोई हमारे जैसे कारोबारी आदमी है। आज जिस तरह की आपने जनाब ने गुफ्तगू की है, आप तो एक अंदर से अदीब ही हैं, तो उसके लिए आपको मुबारकबाद। जिस तरह आज की इस महफिल में सलमान ने जब बात की आज से कोई हफ्ता पहले, तो जो सियालकोट के कारोबारी लोग हैं नॉर्मली ये इस तरह की एक्टिविटीज़ में जाते नहीं हैं, और या मैं ये कहूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती बड़ी कम है। शायद उसकी एक ये भी वजह कि हमारे किसी दोस्त ने इस चीज़ का जिक्र किया कि शायद इस सोसाइटी से जो क्रिएटिव लिटरेचर है ना वो डिसअपीयर होता जा रहा है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं किसी तरीके से उर्दू बोल सकूँ, लेकिन ये इतना मुश्किल हो गया हमारी जनरेशन के लिए कि मैंने अब पिछले 20-25 साल में जो लिटरेचर और इस तरह का लिटरेचर कंज्यूम किया कि जो मेरी फ़िक्र को, मेरी सोच को मुतहर्रिक करे, वो सारा वैसे आया। तो ये एक सोचने की बात है कि आज हम अपने बच्चों को किस तरीके का लिटरेचर दे रहे हैं। और मैं ये नहीं कहता कि वेस्टर्न लिटरेचर कोई गलत लिटरेचर है,
امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جنریشن کو اس طرح کا مواد دینا ہے کہ ان کی جو فکری سوچ ہے اس میں کوئی حرکت پیدا ہو، وہ سوچیں کہ چیزیں جس طرح ہیں یہ اس طرح کیوں ہیں اور شاید یہ کس طرح ہونی چاہیے. میرے بچے ٹین ایجرز ہیں اور جب ان سے بات ہوتی ہے تو کبھی کبھار ان کو لگتا ہے کہ ان کا باپ بڑا اسمارٹ آدمی ہے تو وہ کہتے ہیں جی آپ بھی کچھ لکھیں. تو مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے یہ کہنے میں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں کچھ لکھوں اور میں کبھی سوچوں کہ میں بھی کچھ لکھوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ I am presenting very naked facts to the society and I probably will feel even more naked. تو یہ مجھے نہیں پتا ہم نے کس طرح کی سوسائٹی بنا لی ہے کہ آپ جس طرح سوچتے ہیں آپ کو بڑا طریقے سے اس کو سینسر کرنا پڑتا ہے، سینسٹیوٹیز کو دیکھنا پڑتا ہے. ہیومن ہسٹری کی ڈیولپمنٹ کی طرف اگر ہم جائیں تو اکثر گفتگو میں آپ کو یہ ملے گا کہ جو مسلمانوں کا گولڈن دور تھا تو جو بغداد ہے وہ اس وقت کا نیو یارک تھا کہ پوری دنیا میں جس کے پاس بھی کوئی کریزی تھاٹ تھی جو اس سوسائٹی میں فٹ نہیں بیٹھتی تھی تو لوگ اپنا بوریا بستر اٹھاتے تھے اور بغداد چلے جاتے تھے. ان کو یہ لگتا تھا کہ یہاں پہ ایسے لوگ ہیں جو میں سوچتا ہوں وہ شاید یہ سنیں گے، اس ذہن کے ساتھ سنیں گے اور پھر اس پہ میرے ساتھ ڈسکشن کریں گے اور جہاں پہ شاید میں غلط ہوں مجھے کریکٹ کیا جائے گا، مجھے مارا نہیں جائے گا. تو ہم نے سلولی اینڈ گریجولی وہ سوچ موو ہوتے ہوئے دیکھی جس کے بعد یورپین رینیسنس آیا تو یہ سوچ بغداد سے نکلی اور یورپ کے شہروں میں گئی اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یورپ کی کس طرح ڈیولپمنٹ ہوئی. تو بات یہ ہے کہ اگر کسی سوسائٹی میں ہم الاؤ نہیں کریں گے کہ کوئی انسان جس طرح کا نالج سوچ رکھتا ہے اس کو وہ پریزنٹ کر سکے اپنے جو فیلو سٹیزنز ہیں ان کے سامنے، اور اگر اس کے اوپر تنقید بھی کی جائے تو وہ ایک تعمیری قسم کی تنقید ہو، تو پھر ایک ایسی سوسائٹی کا وجود لانا جہاں سے مختلف سوچیں ابھریں، جہاں سے لینن نکلے، جہاں سے مختلف کتابیں نکلیں، وہ مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے مجھے نارملی اس میٹنگ ہال میں کئی سالوں سے بیٹھ کے ہم عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ لڑتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی آپ نے ٹیکس بڑھا دیا، وہ کہتے ہیں جی آپ کام نہیں صحیح کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جی آپ نے ہم سے پوچھے بغیر یہ پالیسی امپلیمنٹ کروا دی، وہ کہتے ہیں جی آپ تو چور ہیں، آپ تو ٹیکس چور ہیں. ہم نے ان کا گرما پکڑنا ہوتا ہے اور انہوں نے ہمارا. اور آج جس طرح کی محفل سلمان آپ نے سجائی ہے اور خرم صاحب آپ کی آمد کی وجہ سے مجھے تو لگتا ہے دس از ایبسلیوٹلی فریش ایئر ہماری اس آرگنائزیشن میں. اور میں چیئرمین صاحب سے درخواست کروں گا کہ اس طرح کی محفلیں جو ہے نا مہینے میں 1-2 رکھ لیا کریں. تھوڑا سا بندہ وینٹ آؤٹ بھی کر لیتا ہے، تھوڑی سی ہٹ کے بات کرتا ہے، بجائے اس کے کہ ہر وقت ہم کوئی پیسوں کے بارے میں سوچتے رہے کہ کہاں سے کمانے اور کہاں سے لانے ہیں. کسی بھی انسان کے لیے یقیناً میں نے بک نہیں پڑھی اس لیے میں اس پہ تبصرہ بالکل نہیں کروں گا، میں اس کو پڑھوں گا اس ویکینڈ پہ. اور میں نے سلمان کو پہلے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ کسی دن ہم ایک نشست کریں گے خرم صاحب کے ساتھ اور دیکھیں گے کہ ان کی سوچ کس طرح کی ہے. تو شاید ہم بھی کچھ اس میں بات کریں اور کسی چیز پہ ڈس ایگری کریں تاکہ مزہ آئے بات کرنے کا، کیونکہ اگر آپ ہر چیز پہ ایگری کرتے جائیں تو پھر کوئی نئی چیز نہیں نکلتی. اور اس سوسائٹی میں ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر ہم نے یہاں سے آگے جانا ہے تو ہمیں ڈس ایگری کرنا پڑے گا اور اس ڈس ایگریمنٹ کو سیولائز رکھنا پڑے گا. یہ سوچ آگے لے کے چلیں گے تو سوسائٹی آگے جائے گی، ہمارے بچوں کے لیے یہ سوسائٹی پرامن ہوگی، شاندار ہوگی، اور وہ بھی اپنی فکری سوچ یہاں پہ ڈیولپ کریں گے اور آگے چلیں گے. 2 سوال چھوٹے چھوٹے میں چھوڑتا جا رہا ہوں جناب خرم سجل صاحب سے. اس دور میں جب کتابوں کا رجحان ختم ہو رہا ہے اور میں جیسے میں نے کہا کہ میں نارملی ویسٹرن لٹریچر کنزیوم کرتا رہا ہوں فور مینی ایئرس، ایون میں نے پچھلے 4-5 سال میں موو ہو گیا آڈیو بکس کی طرف یا پوڈ کاسٹ کی طرف جہاں پہ 4 لوگ بیٹھ کے ڈسکشن کر رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں. تو آپ کو کیوں سوچ آئی کہ آپ ایک پراپر کتاب لکھیں؟ تو اس پہ ذرا ایک میں چاہوں گا کہ آپ اس کے پیچھے کیا آپ کی تھاٹ تھی؟
دوسرا یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی میری طرح باپ ہیں, ان کے بھی بچے جوان ہو رہے ہیں, ہم عمر ہیں, کچھ ہم سے تھوڑے چھوٹے ہیں ابھی, ان کے بھی بچے جوان ہو رہے ہیں. تو ان کو پیرنٹس کے طور پہ آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح کا نالج کنزیوم کرنے کے لیے دیں؟ اسپیشلی اس کو یہ یاد رکھیے گا کہ آج کل بچے ہر وقت سوشل میڈیا پہ ہیں, اور میں بھی ان میں سے آئی ایم گلٹی آف دیٹ کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو الاؤ کیا ہوا ہے. وہ اس لیے ہے کہ آج کی جو سوشل لائف ہے وہ ساری آن لائن لائف ہے, تو اگر ان کو بالکل ریسٹرکٹ کر دیں گے تو شاید ان کی سوشل ڈیولپمنٹ میں پرابلم آئے گی. دس از واٹ آئی تھنک. تو اس پہ بھی اگر آپ اپنی بات میں روشنی ڈال دیں. باقی بڑا مزہ آیا, بڑے عرصے بعد میں شاید مجھے کسی نے اس ہال میں اس طرح مسکراتے پہلے کبھی نہیں دیکھا, جب آپ سب لوگ شاندار قسم کی گفتگو کر رہے تھے, اور ہمارے جو اسٹیٹ سیکرٹری ہیں وہ اتنی مشکل اردو بول رہے تھے کہ سم ٹائم مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو شاندار کمال کیا جی, آپ نے کہا دیا آپ پنجابی بولتے, اور مہربانی آپ نے. نارملی میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کہ میں اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کروں اور جلدی سے جلدی اپنی بات ختم کر دوں. پتہ نہیں آج دل کر رہا ہے تھوڑا سا بات لمبی کرنے کا, تو اس کے لیے معذرت. میں کوئی اتنا نفیس قسم کا بولنے والا نہیں ہوں, میری گفتگو کو اتنی شیریں نہیں ہے جس طرح آپ لوگوں کی ہے. تو سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے, ہمیں خدمت کا موقع دیا, اور آئی ہوپ کہ اور کتابیں آئیں اور اس طرح کی محفلیں چلیں, اور کتابیں نہ بھی آئیں تو پھر بھی محفلیں چلیں. بہت بہت شکریہ. ہر فسادہ کو عنایت کرے اعجاز کرے. جاگیر کتاباں وچوں اج اودی تصویر کتاباں وچوں, اور جب زندگی کے پنوں پر میری نظر نے سفر کیا تو مجھے زندگی یوں بھی محسوس ہوئی کہ اے شرط من کے چھیڑنا گلاں پرانیاں, اکھاں نہیں گلیاں کرنیاں, قسماں نہیں کھانیاں, تے قصے سنا کوئی جھوٹ دے مینوں سماؤن لئی, نیندر نہیں آن دیندیاں سچیاں کہانیاں, تے مدت ہوئی سی گھر وچ خوشیاں نو ویکھیاں, مدت ہوئی سی گھر وچ خوشیاں نو ویکھیاں, خوشیاں اچانک مل پئیاں میں نہیں پچھانیاں, خوشیاں اچانک مل پئیاں میں نہیں پچھانیاں. جناب یوسف صاحب نے میرا حوصلہ بڑھایا, آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. عموماً بہت کم ہوتا ہے کہ دوران محفل اسٹیٹ سیکرٹری کو اپریشیٹ کیا جائے, اور میں آپ کا دوران محفل شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپریشیٹ کیا. عزیزان من, آپ تمام دوستوں کا میں جناب خرم اصغر جسل صاحب کی جانب سے شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائے. آپ دوستوں کا یہاں پر آنا بہت بڑی بات ہے, آپ نے وقت نکالا. اور خرم صاحب کی جانب سے میں آپ سب کے لیے کہوں گا کہ یاراں نال یاریاں کمائیاں نال جانیاں, سچے دلوں جیڑیاں نے لائیاں نال جانیاں, تے نال جانے زندگی چے جیڑے بھلے لٹے, پیار تے محبتاں ودائیاں نال جانیاں, پیار تے محبتاں ودائیاں نال جانیاں. آج کی اس تقریب کے دلہا, آج کی اس زندگی کے مصنف, بلا تخیر آپ کی بھرپور تالیوں میں میں دعوت دے رہا ہوں جناب خرم اصغر جیسل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی کہ انسان خسارے میں ہے, مگر ان لوگوں کے کہ جو لوگ ایمان لائے, جنہوں نے کام کیے, جنہوں نے حق کا ساتھ دیا اور جنہوں نے صبر سے کام لیا. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو میں آج کی اس زبردست تقریب میں آنے والے تمام میرے دوستوں کو, میرے رشتہ داروں کو, میرے کولیگز کو اور میرے کالج کے فیلوز کو, سب کو جو ہے وہ خوش آمدید کہتا ہوں, اور آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اور خاص طور پہ یہ زبردست اور خوبصورت محفل سجانے کے لیے میں بہت مشکور ہوں جناب ذیشان طارق صاحب کا,
آپ نے جو ہے وہ اس کاوش کو اپریشیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنی اس زبردست جگہ پہ ہمیں موقع دیا. میں بہت ہی شکر گزار ہوں اپنے دوست، اپنے بھائی جن سے رفاقت کا سلسلہ کچھ 1 مہینے پہلے ہی شروع ہوا، لیکن ایسا لگتا ہے کافی سالوں سے جانتے ہیں. ڈاکٹر عبدالشکور سیال صاحب کو، آپ سائیکالوجسٹ ہیں، آپ ٹرینر ہیں، آپ آتھر ہیں، آپ CEO ہیں لرننگ زون اسکول سسٹم کے. میں سر بہت شکر گزار ہوں سر کاشف محمود صاحب کا، اپنی مصروف شیڈیول میں سے ٹائم نکالا ہے. میں کیونکہ ان کے ساتھ میری ڈسکشن تھی تو مجھے آج ان کے شیڈیول کا پتہ تھا، آپ نے بڑی شفقت کی کہ آپ اپنے مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے یہاں تشریف لائے ہیں. میں سر کلیم صاحب کا، سر شاہ شداری صاحب کا، جناب یوسف حسن باجو صاحب کا، جن کی گفتار کی جو خوبی ہے اس سے میں جو 2-4 مہینے پہلے ہی متعارف ہوا، اور میں نے سلمان کو اسپیشلی کہا کہ آئی وانٹ ہم ان دا سرمنی، ہم ان کو سننا چاہتے ہیں آپ کو. ماشاءاللہ آپ نے وہ بالکل آپ کی بات سننے کی قابل تھی. بہت شکر گزار ہوں جناب خرم شہزاد اوان صاحب کا، آپ ٹیکسٹل سے ہیں، آپ نے پروجیکٹ MIDC کو انیشیٹ کیا اور بہت اچھے طریقے سے چلا بھی رہے ہیں سیالکوٹ میں. میں بہت شکر گزار ہوں اپنے کولیگ، اپنے بھائی، اپنے افسر جناب DSP صاحب لیگل سیالکوٹ سہیب صاحب کا، جن کے ساتھ سر ہم انٹلیکچوئل عیاشی کرتے ہیں. ہم آپ کے ساتھ انٹلیکچوئل عیاشی کرتے ہیں، اور وہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں ان سے بات کر لیتا ہوں، یہ بات سن لیتے ہیں، کوئی رستہ کھول دیتے ہیں، تو بڑی محبت. میرے والد صاحب یہاں موجود ہیں. والدین کی محبتوں کا جو ہے نا انسان ساری زندگی جو ہے وہ اجر نہیں دے سکتا. ان کی کاوش، ان کی محنت، ان کی اخلاق کی جو چیزیں ہیں جو نسل در نسل ہمیں ملی ہیں، تو میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ان کو بیس کیا ہے. میں چاہتا تھا کہ میں اب جس بندے کا نام لینے لگا ہوں اس کا اینڈ پہ نام لوں اور ساتھ قصہ بھی سناؤں. چلیں قصہ مجھے ضرور یاد کروا دیجیے گا اگر میں بھول جاؤں، لیکن میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے بھائی، اپنے دوست، کالج کے زمانے سے میرے فیلو سلمان اوان صاحب کا. اور کتنی ہی محبت ہے، کتنی ہی شفقت ہے کہ آج کی جو محفل ہے اس کا جو ذریعہ ہے وہ آپ ہیں. اور آپ نے جو ہے اپنی شیڈیول میں سے باقی خود تو ٹائم نکالا ہی نکالا، سب کو بٹھا دیا. گن پوائنٹ پہ لے تو آپ نے بھی دوستی ادا کیا آپ نے. اور میں اپنے دوست، اپنے بھائی بلال، وہ لاہور ہیں، ہم کالج فیلو ہیں، تو وہ آ نہیں سکے کسی مصروفیت کی وجہ سے. تو میری یونیورسٹی کے فیلو یہاں موجود ہیں، عدیل صاحب ہیں، ہر ایک انسان، میرے انکل موجود ہیں. میں جو ہے وہ درختوں کے نیچے بیٹھ کے بھی، ایک تو میں نے میتھ سر سے پڑھا، بڑی خوشی سے میں یہ کہوں گا کہ اس میں سے 200/200 نمبر تھے میرے. اور میری خوش قسمتی ہے کہ اس ٹائم وہ دونوں سپورٹ گروپ میرے بالکل سامنے ہیں. ایک میرے بالکل سامنے بیٹھے ہیں، ایک ان کے پیچھے بیٹھے ہیں. سر آپ سے بڑی محبت ہے آپ کی، بہت آپ نے سپورٹ کی، اور میں اس کو کبھی نہیں بھلا سکتا. یہ ساری کاوشیں، یہ سارے معاملات آپ سب دوستوں کی وجہ سے ہیں جہاں تک جو ہے وہ پہنچے ہیں. آج کی اس تقریب کو دیکھ کے جو ہے وہ میرا جو توجہ ہے سر وہ اینڈ پہ سر آج کی اس تقریب میں جو سرجیکل ایسوسیشن پاکستان میں ہو رہی ہے، تو میری جو پرواز ہے وہ پیر و مرشد حضرت اقبال کے اس شعر کی طرف جا رہی ہے کہ نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت بڑی زرخیز ہے ساکی. سیالکوٹ کی سرزمین کہ جہاں سرجیکل ایسوسیشن اور اس سے منسلک جتنی بھی انڈسٹریز ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے اپنے علاقے جراحی بنا کر پوری دنیا میں کہ ہم ایک زرخیز زمین ہے. بے شک آج اس تقریب کو یہاں منعقد کر کے
آپ نے اپنے علم دوست ہونے کا بھی ثبوت دیا ہے اور اس چیز کا بھی ثبوت دیا ہے کہ ہم تعلیم اور علم اور سیکھنے کے حوالے سے گزرتے ہیں، اور یہ بہت ہی جو ہے وہ میرے لیے خوشی کی بات ہے. اور میں سر آپ کو چیئرمین صاحب آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس طرح کے ایونٹ آرگنائز کروانے میں جو ہے وہ آپ کامیاب ہوئے ہیں. دیکھیں زرخیزی ضروری ہے. آپ ایک بنجر زمین میں کیا بیج ڈالیں گے؟ آپ کسی سخت زمین میں کیا ہی اگا لیں گے؟ اسی طرح آپ ایک سخت دل میں کیا اگا لیں گے؟ میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو میری توجہ جا رہی ہے قرآن پاک کی اس آیت سے. جب میں نے اس کو پہلی اس اینگل میں پڑھا تو میں اس سوچ میں پڑھا کہ یہ اس طرح کیوں ہے، اس کو ذرا ڈگ ڈاؤن کرنا چاہیے، کوشش کریں. تو قرآن پاک کی آیت ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. سر ہدایت متقیوں کے لیے کیونکہ متقی جو ہیں وہ اصل میں زرخیزی رکھتے ہیں، اس وجہ سے ان پہ وہ چیز اثر کرے گی، ورنہ تو اس کی وجہ سے بہک بھی جائیں گے لوگ. تو یہ زرخیزی سر بڑی ضروری ہے اور آپ نے اپنے زرخیز ہونے کا ثبوت دیا ہے. میں آپ کا شکر گزار ہوں. کتاب 2 ہفتے تقریباً 1 ہفتہ اور کوئی 2-4 دن ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کی اناگوریشن جو ہے لانچنگ سیرمنی ہم لوگوں نے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں کی. وہاں اس کی اناگوریشن کے بعد، اس کی لانچ کے بعد جو ہے الحمدللہ میں بڑے عاجزی کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں اور بڑا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اس کتاب کے بہت اچھے فیڈ بیک آئے اور اتنے اچھے فیڈ بیک آئے ہیں. میں جس طرح سر آپ فرما رہے تھے کہ کچھ پڑھ کے سیکھنے کا موقع ملا ہے، اس طرح اور بھی دوستوں نے کیا. مجھے 2-3 دن پہلے جو ہے وہ ایک بزرگ کی کال آئی، وہ بک ان کے بیٹے میں سے لے کے گئے اور گھر میں نظر پڑ گئی تو انہوں نے پڑھ لی. تو انہوں نے یہ بات کی کہ میں 65 سال کا ہوں اور میں نے گورنمنٹ سروس کی ہے، لیکن میں پھر بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں ریلیٹ کر پائیں. تو میں اس چیز پہ آپ کی پسندیدگی پہ میں صرف اور صرف عاجزی کا اظہار ہی کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ میرا کمال ہے ہی نہیں ہے، میں نے اس میں لکھا ہی کچھ نہیں ہے. جس طرح ابھی یوسف حسن باجو صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ، اور جس طرح سر کاشف صاحب بھی یہی فرما رہے تھے کہ جتنا بھی موٹیویشنل لائف سکلز کا لٹریچر ہے وہ سارے کا سارا گوروں کا ہے. تو یہ بالکل درست بات ہے کہ میں نے جب اس کو پڑھنا سٹارٹ کیا تو مجھے یہ لگا کہ یہ جن لوگوں سے ہم موٹیویشن لے رہے ہیں ہمارے نظریات اور ان کے نظریات میں فرق، ان کے حالات میں فرق ہے. تو اس ٹائم پہ بھی مجھے یہ لگتا تھا جب میں نے اس کو لکھنا سٹارٹ کیا کہ دس از اے مس میچ. ہم لوگوں کو ان سے موٹیویٹ نہیں کروا سکتے کہ جن کے عقائد، نظریات اور احساسات اور جذبات ڈفرینٹ ہیں. تو ایسا کچھ لکھنے کی کوشش کریں کہ جو ہمارے جو ہے وہ سسٹم، ہمارے کلچر، ہماری سوسائٹی کی نیڈس کو پورا کریں. تو اس سلسلے میں نے وہ لٹریچر سارا پڑھا ہے، جتنا بھی میں پڑھ سکتا تھا، جو مجھے شوق تھا وہ میں نے پڑھا. اور پھر میں نے اس میں جو سورس بنائے ان کے سورسز میں نے ڈالا اپنی کتاب کو، اپنی معتبر کتاب قرآن پاک. جب میں یہ لکھ رہا تھا تو میرے مائنڈ میں اس کے سورسز جو ہیں وہ قرآن پاک کی شکل میں آ رہے تھے، نبی کے حسنہ کی شکل میں آ رہے تھے. کیونکہ میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں، ہم سب اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ہمارے لیے نمونہ تو وہی ہے. مجھے اولیاء کے جو ہے وہ قصے یاد آ رہے تھے، ان کی جو ہے وہ اقوال زری آ رہی تھی. ڈفرینٹ آتھر جو انگلش کے ہیں، جو گورے ہیں، ان کی کوٹیشنز آ رہی تھی. تو میں نے کیا کیا، میں ان ساری چیزوں کو اٹھایا اور ان کو قرآن سے ریلیٹ کرنا شروع کر دیا. اور بڑا اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس میں سے کچھ میننگ فل چیز نکل گئی. اگر میں یہاں پولیس کے ایکسپوجر کو مس کر دوں تو یہ بڑی ذاتی ہو. مجھے الحمدللہ موقع ملا کہ سیالکوٹ اپنی جنم بھومی میں پچھلے 10 سالوں سے میں ڈسٹرکٹ کے ڈی پی اوز کے ساتھ کام کرتا ہوں، ایس پیز کے ساتھ کام کرتا ہوں، سر جیسے آفیسرز کے ساتھ کام کرتا ہوں. تو اتنا ڈائیورس ایکسپیرینس ہوا، ایسا لگا کہ ہر آنے والا افسر جو ہے اپنے آپ میں ایک کتاب ہے. ان کو سمجھنا ہمارے لیے چیلنج ہوتا ہے. ہمارے لیے پہلے اپنے باس کو سمجھنا ہے، پھر اس کے جو رولز ہیں ان کی تھنکنگ کو امپلیمنٹ کرنا ہے.
تو یہ چیزیں جو ہیں اس ساری چیزوں کی سورس میں میرے حصے میں. سر ایک شعر ہے کہ اب تو کچھ اور ہی اعجاز دکھایا جائے، شام کے بعد بھی سورج نہ بجھایا جائے، اور موت سے کس کو مفر ہے، موت سے کس کو مفر ہے، مگر انسانوں کو پہلے جینے کا طریقہ تو سکھایا جائے. کیا بات. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن ہمارے استاد کہتے ہیں کہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہر چیز نے جو ہے وہ زندگی کا ذائقہ چکھنا ہے. اس کے لیے ہمیں زندگی کو سمجھنا پڑے گا. زندگی احساسات، جذبات، عقائد، نظریات کا مجموعہ ہے جو بسا اوقات ساری زندگی گزار بھی دیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہو پاتے زندگی میں. یہاں میں تھوڑا سا کانسیپٹ یہ بھی کلیئر کروں گا کہ کامیابی میں اور افیکٹونیس میں فرق ہے. ہاں بے شک. میں بالکل یہ کلیم نہیں کرتا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کو آپ پڑھ کے کوئی بڑا کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ میں نے اس مائنڈ سیٹ سے اس کو نہیں لکھا. اگر پڑھ کے ہو جائیں تو مجھے بڑی خوشی ہوگی. میں نے تو اس میں لکھا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ آپ ایک بیلنس لائف گزار سکتے ہیں، ایک متوازن زندگی گزار سکتے ہیں. اس وجہ سے میری بڑی ہیلپ رہی کیونکہ سر سائیکالوجسٹ ہیں تو ان سے اس بارے میں گھنٹوں ڈسکشن ہوئی، اور یہ بڑے شفیق ہیں کہ انہوں نے ایک ایک لفظ کو پڑھا، ایک ایک نظریات کو ہم نے پرکھا، اور پھر ہم اس نتیجے پہنچے کہ ہم اس کو پبلش کر سکتے ہیں. سر دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، یہ ہم سب نے سن رکھا ہے. تو پھر اس دنیا کو بہتر کرنے کے لیے، زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے ہم اس زندگی کو سیکھ کیوں نہیں رہے؟ سر ایک جوتا لینا ہو، ایک شرٹ لینی ہو تو اتنی تبدیل ہو، کس برانڈ کا لیں، کہاں سے لیں، پرائس ٹیگ یہ ہو. زندگی جو سب نے گزارنی ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں. بہت اعلیٰ. اور یہ پھر اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ ممکن ہے ذیشان طارق صاحب جو انہوں نے پولیس کا کام نہیں کرنا، سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ممکن ہے کہ جو ہے ڈی ایف صاحب لیگل نے وہ آئی ٹی کا کام نہیں کرنا تو ان کے لیے ضروری نہیں ہے. ممکن ہے میں نے جو ہے میتھس نہیں پڑھانا تو مجھے وہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم سب میں ایک چیز کامن ہے کہ ہم سب نے زندگی گزارنی، تو کیوں نہ سیکھیں اس کو. اس کو سیکھنے کے بغیر ہمارا جو ہے وہ گزارا ہے نہیں ہے، اس میں ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. تو میں نے ایک کوشش کی ہے، میں ایک کاوش کر سکا ہوں کہ ہم صحیح نظریات کو پرکھیں. اچھا ہوا کیا ہے، ہم نے سیکھا کیسے، ہمارا لرننگ کا پروسیس کیا ہے. ہمارا لرننگ کا پروسیس یہ ہے کہ ہم جب بڑے ہوتے ہیں اپنے گھروں سے سیکھتے ہیں، مسجدوں سے سیکھتے ہیں، لوگوں سے سیکھتے ہیں، سوسائٹی سے سیکھتے ہیں. تو جب ہم نے اتنے ڈائیورس ایکسپیرینس کیے ہیں تو ممکن ہے ہم نے کچھ غلط بھی سیکھی ہے. صحیح بھی سیکھا ہوگا لیکن غلط بھی سیکھا ہوگا. اب صحیح غلط کی جو ہے وہ پہچان ہم کیسے کر سکیں گے؟ ہمارے پاس تو ایک مرکز ہے، قرآن کی شکل میں یا حدیث کی شکل میں، اس کو حسنہ کی شکل میں ہمارے پاس مرکز ہے. جو نظریہ، جو خیال، جو بات ان چیزوں کے قریب ہیں، ان سے ڈائریکٹ لنک کر رہی ہیں، سر ہم وہ رکھیں گے. جو نہیں ہے وہ ہم نہیں رکھ سکتے. یہ کوئی یورپ والا کلیہ تو نہیں ہے کہ جن کا مرکز نہیں ہے، ہمارا ایک مرکز ہے. تو اس کتاب کو لکھتے ہوئے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میرے ذہن میں تھی اور میں اس طرح اس کو ریلیٹ کر پایا. اقبالیات کے بغیر جو ہے وہ اس میں بالکل رنگ نہیں کرے جا سکتے تھے، کیونکہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری جو ہے وہ حقیقت پہ مبنی ہے، قرآن سے ہے، اس کا سورس بھی قرآن حدیث اور ریئلسٹک ہے. وہ کوئی یہ بات نہیں کرتے کہ جس میں وہ غالب نے کہا تھا کہ دعویٰ کروں گا حشر میں موسیٰ پہ قتل کا، دعویٰ کروں گا حشر میں موسیٰ پہ قتل کا، کیوں تاب دی میرے قاتل کی تیغ کو. سر یہ ایک شعر ہے، انجوائے کریں، مزہ نہیں، فار دا ٹائم بھی انجوائے کریں، لیکن ہم اس کو زندگی میں ریلیٹ کر نہیں سکتے. تو یہ اقبال کی شاعری کی خوبی ہے کہ وہ زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں، زندگی میں خودی کے بارے میں بات کرتے ہیں. آپ کو اس بک میں ان کا ہی رنگ نظر آئے گا، میرا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. جو میں اس سے سیکھ سکا کچھ چند آیات
قرآن پاک کی سیکھ سکا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو واقعات کو میں ریلیٹ کر سکا, جو میں اقبالیات کو پڑھ کے کر سکا. اور ہاں اس میں ایک اور سورس بھی ہے جو میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے چیزوں کو دیکھ سکا. میں نے ان سب کو ایک کنسائل فارم میں, ایک سادہ فارم میں لکھنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ زندگی عام اور خاص دونوں نے گزارنا ہے. سر یوسف صاحب کی میں بات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. 2 انہوں نے سوال کیے, آئی گیس وہ مصروف ہیں. تو اس میں ہاں اس میں میں بڑی جو ہے وہ عاجزی کے ساتھ, کیونکہ میرے اساتذہ بھی یہاں بیٹھے ہیں, میری تو خیر میں تو اس کو معذرت کے ساتھ تھوڑی بے ادبی سمجھتا ہوں کہ میں اس طرح بات کر رہا ہوں, لیکن آپ نے ہی مجھے اجازت دی ہے, آپ نے مجھ میں رنگ بھرے ہیں اور آپ نے مجھے پرواز دی ہے, تو میں پھر یہ کہنے کی جسارت کرتا ہوں کہ سر آنے والے زندگی کے کچھ چیلنجز ہیں, آنے والی زندگی کے کچھ چیلنجز ہیں جن کو اگر ہم نہیں نپٹیں گے تو ایکسپلوڈ ہونے کا خطرہ ہے. دیکھیں 20th سینچری میں ہمارے پاس جو لرننگ کے موڈ تھے وہ بک تھی, ریڈیو تھا, ٹیلی ویژن تھا, آپ لیٹ سے فزیکلی انٹریکٹ کر کے سکتے تھے, تو لیٹ سے آپ 10% جو ہے انفارمیشن ایکسیپٹ کر رہے ہیں. آج سوشل میڈیا کی وجہ سے اور اس کے اوپر AI کی وجہ سے یہ آپ کی انفارمیشن کا فلو ہو گیا. میں تھوڑا احتیاط سے بات کروں تو یہ تقریباً 1000% پہ چلا گیا. آپ کی انفارمیشن کا انفلکس جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. جب وہ انفارمیشن کا فلو بڑھ گیا ہے, اتنی زیادہ انفارمیشن آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہے تو مائنڈ میں پریشر پڑے گا, وہ لازمی عمر ہے. پریشر بڑھے گا, آپ کے ذہنی مسائل بڑھیں گے. تو اس میں عاجزی کے ساتھ ایک سجیشن پیش کرنا چاہتا ہوں, اور شاید آج نہیں تو کل یہ ہونا ہی ہونا ہے, کیونکہ میں تھوڑے دن پہلے سر کراچی گیا, قاضی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری ہوئی, تو میں حیران ہو گیا کہ ان کے جو لیٹ سے یہ شوٹنگ سٹائل ہے وہ اتنا زبردست قسم کا وہ ایسا تھا کہ جو آج کے دور میں ہم کہتے ہیں دس از دا لیٹسٹ ماڈل لائک دس. میں نے بھی کوشش کی ہے کاپی کرنے کی. تو اگر 40s کے سٹائل آج کاپی ہو رہے ہیں, مجھے پورا یقین ہے کہ کتابوں کا دور واپس آنا ہے. مجھے پورا یقین ہے کہ جس طرح ابھی ہم فارم ہاؤس بنا کے ایلیٹ لک فیل لیتے ہیں کہ ذرا دنیا کے جمیلوں سے سائڈ پہ ہو گئے ہیں دلیل, لیکن یہ تو آج سے پہلے تو ہمارا ہر گاؤں کا بندہ یہ ایلیٹ لک لیتا تھا, فیل لیتا تھا. تو یہ اب واپس آ رہا ہے اور یہ واپس آنا ہے. اور میں بتا دوں ود ڈیو رسپیکٹ, سر کتابوں کا زمانہ ہی وہ چیز ہے کہ جو آپ کے مائنڈ کے پریشر کو تھوڑا کم کر سکتا ہے, ورنہ زندگی جو ہے وہ اتنی تیز ہو گئی ہے. میں نے بڑی محتاط ہو کے چیمبر میں بھی یہ بات کی, ابھی بھی کر رہا ہوں, سر زندگی کی رفتار بڑی تیز ہو گئی ہے, ہمیں تھوڑی کم کر دینی چاہیے, تھوڑی سی رفتار کم. اور اس کا ایک ہی ہے حل نا, ہم اپنے مرکز کی طرف لوٹیں. یہ جو میں جب یہ بات کرتا ہوں تو بڑی احتیاط سے کرتا ہوں, کیونکہ اوبویسلی اس میں بہت ڈفرینٹ ڈائیورس لوگوں سے ویڈیو بھی جائے گی, کلپ بھی جائے گا سوشل میڈیا پہ, تو وہ کہیں گے کہ یہ تو ہمیں شاید پتھروں کے زمانوں میں لے کے جانا چاہ رہا ہے. نہیں سر, زندگی کی رفتار تیز ہو گئی ہے, ہماری کیا چلاکیاں, شاعریاں, ہماری 2 نمبریاں سب تیز ہو گئی ہیں. تھوڑا سا سپیڈ کم کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کا بہترین حل ہے مرکز کے ساتھ جڑے ہیں. مرکز کے ساتھ جڑے رہیں گے تو ٹھیک رہیں گے. علامہ صاحب نے کہا تھا کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات. تو سر یہ اب مشین کی حکومت آنی اور کس کی آنی, تھوڑا سا میں. اور پھر وہ میر تک ہی گیر تو پھر وہ بات کر دینا. اب دیکھیں ہم انسان ہیں, آپ کریں اسپیڈ کے ساتھ نا. ایک فون ہے وہ سیمسنگ کا ہے, ایک ٹاپ ماڈل ہے, ایک اوپو کا فون ہے, ایک ایپل کا فون ہے. سر ہر ایک کی کیپیسٹی ڈفرینٹ ہے, لیکن معذرت کے ساتھ زندگی ہم سارے ایک ہی رفتار سے گزار رہے ہیں. ہم پہ سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ چیزیں ایکسپور ہو گئی ہیں کہ جو ہمیں نہ بھی پتہ ہوتی تو کام ہمارا چل سکتا تھا. فاسٹ کر دی ہے, چارہ جوئی, دل جوئی کرنے کے جو احساسات ہیں, لیئر ٹائم گزارنے کے جو ہے
जज्बात हैं, दोस्तों के साथ वक्त गुजारने के जो टाइम है, वो सारी चीज़ें चली गई हैं। और मशीनों की हुकूमत से जो है ना, हम ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करें, वो दिल जो नहीं कर सकेगी मादर के साथ। तो मीर तकी भी ने लिखा था कि चारा गरीब बीमार ये दिल की रस्म शहर हुस्न नहीं, चारा गरीब बीमार ये दिल की रस्म शहर हुस्न नहीं, वरना दिल पर नादा भी इस दर्द का जारा जाने, जाने न जाने गुल ही न जाने। बात तो सारा जाने सर, हमें पता तो है, हमें इस चीज़ का एहसास तो है। तो मेरी ये किताब जो है वो फ़लसफ़ों से, अपने पर्सनल थिंकिंग से हट के जो है वो रियलिस्टिक है। और मैंने जब इसको लिखना स्टार्ट किया तो मैंने मैट्रिक इंटर लेवल के बच्चों को माइंड में रख के आगे तक ज़िंदगी, एंड तक ज़िंदगी के माइंड का रख के लिखा था कि क्योंकि ये सारी ज़िंदगी हमारी ऐसे ही है, और इसमें ब्यूटी जो है वो हम अपनी ख़यालात की पुख्तगी के साथ उन ख़यालात को भूल के जो हमने गलत ले लिए हैं उनको ठीक करके फिर ही हम जो है वो आगे चलेंगे। और ये मैं अपने पे भी इम्प्लीमेंट करता हूँ। ये आप बुक पढ़ेंगे, मुमकिन है आप में वो नज़रियात का क्लैश आए, बिल्कुल बात की जा सकती है और मैं गलत भी हो सकता हूँ। आई विल चेंज माई सेल्फ। मैं अगर उसको देखूंगा कि कहीं ना कहीं चीज़ें हमारी वो क्लैश कर रही हैं, तो मैं सर उसको सेकंड थॉट दूंगा। हम सर सेकंड थॉट के लिए रेडी नहीं हैं। अभी हमें थोड़ा सा ठहरना है और अपनी ज़िंदगी में वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं कि जो ख्यालात हमने गलत ले लिए, और फिर उनमें से कौन सी चीज़ें हमें रखनी हैं, किसके साथ आगे चलना है, ये ज़रूरी है। मैं क्योंकि टारगेट तो हमारा वही है, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह के नबी की ज़ात हमारा मरकज़ है। तो अपने पीर मुर्शद लामा साहब की उस शेर के साथ ही जो है वो उसको एंड करूँगा, और उसके बाद हम किस्सा भी करेंगे। लामा साहब कहते हैं कि हुस्न बेपरवाह को अपनी बेनकाबी के लिए, मैं साथ थोड़ी डेफिनेशन इसका मफहूम भी कोशिश करूँगा बता सकूँ। हुस्न बेपरवाह को अपनी बेनकाबी के लिए, हों अगर शहरों से बन प्यारे तो शहर अच्छे के बन। अगर अल्लाह की ज़ात में अपने आप को अयान करना है, अगर उसमें इंसानों को समझ आना है, तो उसकी तलाश के लिए इंसान शहरों में जाए कि जंगलों में जाए, ये लामा साहब सवाल पूछते हैं। फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक उन्होंने सवाल पूछा तो उन्होंने फिर आगे से जवाब भी दे दिया कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग से, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन, सब मेरा ना बने, इस किताब का ना बने, दुनिया का ना बने, अपना तो बने। आखिर में मैं एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ आने वाले तमाम 7000 दोस्तों, रिश्तेदारों का, ऑफिसर्स का, अपने खुसूसी मेहमान और इस नशिस्त को, इस बज़म को सजाने वाले सर्जिकल एसोसिएशन का, कि आपका जो बड़ी मोहब्बत है कि आपने इस चीज़ को ऑनर की है और इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है। और ख़ास तौर पे मैं शुक्रगुजार हूँ सलमान का। सलमान के बारे में जो है वो बात करते हुए मैं थोड़ा सा एहतियात करता हूँ, क्योंकि कभी कभी मैं सच बोल देता हूँ और दोस्तों में सच ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इनके वालिद को वो आज आ नहीं सके, मैं चाह रहा था वो आएँ। मैं उनको ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ उनकी सोच को और उनके फैसलों को। जब हम सेकेंड ईयर ख़त्म की तो सलमान जो है वो उसको अपनी स्टडी ख़त्म करनी पड़ी, रोकनी पड़ी। सेकेंड ईयर के बाद मैं और मेरा दोस्त बिलाल हम यूनिवर्सिटी चले गए लाहौर, और ये चला गया फैक्ट्री, क्योंकि इसकी फैमिली में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें जो इसके बिजनेस इसके उनके साथ मैनेज करते इसके चाचू, उनकी सडन डेथ हो गई। तो उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि इसको जो है ना फैक्ट्री में होना चाहिए, दूरअंदेशी कहूँगा मैं। तो उस टाइम पे तो हमें भी थोड़ा सा लगा कि यार ये क्या है, ये थोड़ी ना होता है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी सर इसको भी महसूस होता होगा यार, मेरे दोस्त जो है यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं। उस टाइम पे एक फैंसी आइडिया था कि यूनिवर्सिटी में पढ़ना। तो इसने जो है वो अपना फैक्ट्री ज्वाइन कर ली। जब हम नारकली की गलियों में मैं घूमता होता था बिलाल के साथ मैं जो है वो मार रोड पे वॉक किया करता था, तो हम टाइम स्पेंड करते थे, तो हम इसे बताते भी थे। और ये जो है वो अपने किसी फैक्ट्री के चक्कर में मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है।
جب تک کبھی ٹائم ملنا ہم بیٹھتے ہیں. اس کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا بڑی احتیاط کے ساتھ, اور اس کی اس محنت کو سلام ہے کہ اپنی بزنس کو اس نے بنایا, فیکٹری بنائی, پھر رکا نہیں, پھر اس نے BA کیا, پھر اس نے MBA کیا. اور اس چیز پہ میں جو ہے بڑا بہت اچھا محسوس کرتا ہوں, میں کمال کی فیلنگ آتی ہے مجھے اس بات پہ. اور سر میں ذیشان صاحب, میں آپ کو آپ کے انٹریکشن بھی رہی ہوگی سلمان کے ساتھ 2-4 سالوں کی, آئی گیس ہم باجوہ صاحب کے ساتھ بھی. سر میں 2010 سے 2008 سے اس کو جانتا ہوں. سر یو ہیو ایکسلنٹ ٹیم, اور یہ ایکسلنٹ انسان ہے. کردار کی بات کر لیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کمال کا انسان ہے. اور مجھے پورا یقین ہے, دعا گو بھی ہوں, پورا یقین بھی ہے کہ ہمیں جس طرح بھی اپنے بزنس میں ایکسل کر کے اس ایسوسیشن کا ایگزیکٹو ممبر بن کے سرو کر رہا ہے, انشاءاللہ یہ ہمیں اور بھی بہت سارا جو ہے وہ پراؤڈ فیل کروائے گا. مجھے اس چیز کا یقین ہے, اور اس کے لیے دعا گو بھی ہوں. اور اس میں آپ کی جو ہے وہ کاوشوں کا جو ہے وہ ریکویسٹ بھی سب لوگوں کو جو ہے وہ اس چیز کا اجر دے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے دیا ٹائم یہاں. اور میں بڑا ہی ہمبل ہوں, مجھے اللہ کی ذات سے صرف عاجزی چاہیے. میں نے اس میں کیے ہی کچھ نہیں ہے, یہ اللہ کی عطا ہے, جو یہ اس کے کمال ہے کہ جس کا وہ اگر وہ کسی کو ایک آئیڈیا دے دے تو پولیس کی مصروفیت میں بھی ٹائم نکل جاتا ہے. تو میں اس بارے میں بڑا ہمبل ہوں, میں اللہ کا شکر گزار ہوں, آنے والے سارے مہمانوں کا شکر گزار ہوں. اپنی زندگی میں جتنے لوگ آئے میں نے کوشش کی ہے, جنہوں نے مجھے بہت متاثر کیا, میں ان کو ان کا کتاب کے اندر نام لکھا ہوا. آئی ایم پراؤڈلی سے کہ سلمان اس میں شامل. اور جو ہے ماجد صاحب میرے ساتھ ایڈیٹنگ کرتے رہے, میری یونیورسٹی کے فیلو جو ہے وہ اس ایونٹ کو پلیس کرنے کے لیے آئے ہیں. QTV کے ناطقہ ہمارے آپ صاحب ماشاء اللہ, اور سیال صاحب کے میں خاص طور پہ دوبارہ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سر اتنی ایفرٹ کرتا کوئی نہیں ہے جتنی آپ نے کی, آپ نے بڑی ایفرٹ کی ہے. بہت شکریہ, اللہ ہم سب کا حامی ہے.